एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई और अभी सुनने में आ रहा है कि वोटर की उम्र बढ़ाने पर गौर हो रहा है, क्योंकि इस मुल्क में कुछ लोग ये समझते हैं कि जो असल मसला है वो नाखानदगी है, लोगों का शऊर ना होना है, और लोगों में चूंकि सियासी शऊर नहीं है इसलिए उन्हें पता नहीं होता कि किसको वोट देना है। उन्हें हम बताएंगे कि किसको वोट देना है, तो इस वजह से वोटर की जो उम्र है वो बढ़ाने पे गौर हो रहा है। क्या वाकई यही मसला है और वोटर की उम्र बढ़ाने के बाद सारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? इस हवाले से आज के शो में बात करेंगे। और दूसरा, आज का ये जो शो है, चूंकि मैं इस्लामाबाद की बजाय लाहौर स्टूडियो से कर रहा हूं, तो सोचा क्यों ना पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर बात की जाए। फरवरी 2024 में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ लिया था। उनकी हुकूमत को 2 साल पूरे होने को हैं, तो उस पर आज हम बात करेंगे। लाहौर के जो 2 जय्यद सहाफ़ी हैं वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कल लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन हुआ, तो ये जो इलेक्शन है ये सियासत की नज़र क्यों हो गया, इस पे भी बात करेंगे। मैंने आज स्टूडियो में जहमत दी है जनाब बतूल राजपूत साहबा को, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं माजिद सदीक निज़ामी साहब। तो माजिद साहब, जो वोटर की उम्र बढ़ाने का मामला है उससे बात जो है वो शुरू करते हैं। क्या ख्याल है कि यही मसला है पाकिस्तान में जमहूरियत के नापे नपने का? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये सारा मामला इसलिए ज़ेर बहस है कि गुज़िश्ता 2-3 साल से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हल तलब हैं, या शायद ये तासुर है कि वो उस पर कोई बेहतरी नहीं आ रही, जो कि सियासी सूरत हाल है। और एक तासुर मौजूद है कि यूथ और हुकूमत वो सेम पेज पे नहीं हैं, और कुछ ऐसी शिकायत हैं जिन्हें हुकूमत हल नहीं कर पा रही। सही। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो एजुकेटेड इमर्जिंग मिडिल क्लास है उसका नंबर जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान में भी एजुकेटेड मिडिल क्लास को अपनी रियासत से कुछ शिकायत हैं। सही। अब होना तो ये चाहिए कि एक गुड गवर्नेंस की जानिब, एफिशिएंसी के जानिब, ट्रांसपेरेंसी की जानिब सफ़र किया जाए, उन चीज़ों को हल किया जाए। तुर्की की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि 20 से 25 साल में उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वहाँ पर मिडिल क्लास के लिए बहुत सी सहूलियात फराहम की, उनका वतन से लगाव, उसमें मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए इजाफा किया उन्होंने। सही। तो इसलिए इस सारी बात का मकसद ये है कि यहाँ पर बजाय मसाइल को हल करने के ये सोचना कि उन लोगों को उस ब्रैकेट से निकाल दिए जाए, मेरा ख्याल है कि ये कोई दुरुस्त ख्याल नहीं है। और ये एक तरह से नाइंसाफ़ी भी है। उसकी वजह ये कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी हम ये देख चुके हैं कि ये सारा मामला इस वक्त कोई इतना समझदारी का अमल नहीं समझा जाता। बहुत से ममालिक हैं वहाँ पे 16 साल है, बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे 21 साल है, 18 साल के ऊपर एक कंसेंसस मौजूद है। इसी तरह फिर वफाकी मुलाजमतों में, फ़ौज में, मुकाबले के इम्तिहानों में तकरीबन 21 साल के लगभग, 22 साल के लगभग मामला शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बात की जाए तो मैं इससे कनेक्ट करना चाहूँगा जनरल अयूब के दौर से, कि जब बीडी मेम्बरान के ज़रिए MNAs बनाए गए थे जी। तो बुनियादी तौर पर सोच वही है कि आप किसी तरीके से जो मुआशरा सोच रहा है उस पर चलने की बजाय अपनी सोच उस पर मुसल्लत करें। और उसके फिर ये एक मुख्तलिफ रास्ते होते हैं कि जिसमें आप ये कहते हैं कि जी BA होना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ की असम्बलियों में बहुत से MNAs थे वो दरसे निज़ामी की जाली डिग्री लेके आ गए। कई दफ़ा तो अदालतों में उनसे जजेस ने कहा कि आप ये पढ़ के सुना दें कि अरबी में लिखा क्या हुआ है, वो उसको भी नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए ये जितने भी कदम उठाए जाते हैं उनके पीछे एक ही सोच कार फरमा होती है कि जब आप मैसेज से, आवाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते तो आप फिर उसका एक हल ऐसा निकाल देंगे जिसमें आपकी आमरीत या आपका जो एक ताकतवर जहनीत वाला मामला है उसको आप आगे लेके आते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये कोई ख्याल भी है, कोई प्रपोज़ल है, कोई सोच है, तो नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप उस ब्रैकेट को, हमारे पास तो एग्जैक्ट नंबर्स हैं पाकिस्तान में कि कितने करोड़ लोग किस उम्र के हैं और किसके हैं, तो उनके लिए आप पैकेजेस अनाउंस करें, ना कि हम ये करें कि जी आप उसको इस पूरी लिस्ट में से निकाल दें। तो आप बताइएगा कि ये जो राय है कि जो वोटर है उसकी उम्र बढ़ानी चाहिए या उसको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो राय देने का अहल भी है या नहीं है, तो क्या कहती हैं आप इस हवाले से? ये बिल्कुल इसमें पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा है इस कॉन्सेप्ट में, और जैसे माजिद ने बिल्कुल ठीक कहा
کہ ہم اس کو جتنا بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. ندیم فراچا نے ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے وہ ایوب خان پھر جنرل مشرف اور دا میتھ آف پاکستانی مڈل کلاس یہ اس طرح سے اس کا ٹائٹل ہے. اور وہ پھر مڈل کلاس کیسے ایکسپلائٹ ہوتی رہی ہے کہ ہم آپ کو انسینٹیوز دیں گے یا آپ کو امپلائمنٹ دیں گے. وہ مڈل کلاس پھر رول ہوتی ہوتی عمران خان کے حصے میں آ گئی کیونکہ اس مڈل کلاس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. پھر وہ مڈل کلاس میں جو زیادہ پھر طبقہ تھا وہ نوجوانوں کا شامل ہوتا رہا اور وہ نوجوان پھر 9 مئی کے بعد اور 2018 کے بعد وہ مزید پولرائزیشن بڑھ گئی. اور ایکچولی یہی وہ ووٹ بینک ہے جس کو بیوروکریسی اور گورنمنٹ سوچی ہے کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اس میں 2 آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ جو گریجویٹ ہو وہ ووٹ دے دے. تو تب میرے ذہن میں آیا کہ گریجویٹ تک پہنچانے کے لیے پھر آپ اپنی جی ڈی پی کا 5 سے 6% ایجوکیشن پہ لگانے کو تیار ہیں؟ نہیں. کہ آپ نے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ایجوکیشن کے حوالے سے پوری کی ہیں؟ نہیں. پورے ساؤتھ ایشیا میں تعلیم کا جو معیار ہے آپ کے ملک میں سب سے زیادہ کم ہے, آپ نے اس کو فالو کیا؟ نہیں. تو پھر پہلے تو گریجویٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کا جتنا خرچہ ہوگا وہ پوری پلاننگ آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے کہ یہ ایک بڑا امپریکٹیکل سا مشورہ ہے. لیکن ووٹ جو ووٹ کی عمر کو طے کرنا ہے وہ یہ ایک بالکل سیاسی مشورہ ہے اور اس طرح کے اقدام اور یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میں اس کو سمپلیفائی کر دیتی ہوں. ہمارے مذہب میں بھی عام طور پہ جو بلوغت کے سال ہیں وہ 18 سال سے اوپر ہے. تو اگر ایک اور میں تو بہت دین کو لاتی ہوں جب میں انالیسس کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت گائیڈنس ملتی ہے دنیاوی معاملات کو سمپلیفائی کرنے میں. تو اگر آپ شادی کے حال ہیں, آپ پہ بیوی کی ذمہ داری ہے, آپ کے بچوں کی ذمہ داری ہے, تو پھر آپ ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا جو انکلینیشن ہے وہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. سو دس از بیس لیس. یہ جس کا بھی مشورہ ہے پلیز آپ اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں, اپنا مشورہ واپس لے لیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام سوچ سمجھ کے ووٹ دے تو آپ اپنی تعلیمی معیار کو بہتر بنائیں. پاکستان میں آپ جو سرکاری سسٹم ہے, جب تک میرے بچے پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں ہم بہت زیادہ فیس دیتے ہیں, اور جس پیرنٹ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی تو فیس دی تھی, پھر 2-3 مہینے بعد اتنی فیس دینی پڑ گئی. تو کیوں نہیں ہمارے سرکاری اسکولز اتنے اچھے کہ وہی جو فیس ہے وہ سرکاری اسکولز میں جائے. اور ابھی آپ چونکہ پنجاب گورنمنٹ کا حوالہ بھی دے رہے تھے اس پہ بھی آئیں گے. بٹ آئی تھنک کہ یہ جو کانسیپٹ آیا یہ بالکل بے بنیاد ہے, یہ سیاسی ہے اور یہ اسی طرح کا ایک حربہ ہے کہ جیسے آپ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم زیادہ عرصہ چلے گا اور پھر آپ کو لیپس کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی تیاری نہیں ہوتی. تو اس پہ بھی کسی کی تیاری نہیں ہے. اور بلال کچھ دن پہلے اسلام آباد میں میری رہتے تو خیر ہم لاہور میں لیکن تیاری ہم اسلام آباد سے کر کے آتے ہیں معاملات کے اوپر. تو مجھے انہوں نے کہا, ایک بڑے زبردست بیوروکریٹ تھے جن دنوں وہ سٹوری آئی تھی کہ بیوروکریٹس پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کیونکہ پرفارمنس سے سیٹسفائی نہیں ہے تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن کرواتے ہیں اور پروونسز بھی بناتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں. پروونسز بنانے کی کیمپین آپ دیکھ رہے ہیں لیکن تیاری نہیں ہے, بجٹنگ نہیں ہے. الیکشن کروانے کی سیاسی بحث ضرور ہے لیکن کروانے کیسے ہیں, کون کروائے گا, اس کے لیے جماعتیں اکٹھی کیسے ہوں گی, تیاری نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بحث شروع ہوتی ہے وہ اوپن ہینڈڈ اس لیے رہ جاتی ہے بلال کیونکہ جو وہ بحث شروع کرتا ہے اس کی اپنی تیاری نہیں ہوتی. تو میں بہت امپریس ہوتی اس مشورے سے اگر وہ پورا ریزننگ کرتے کہ دس از وائی وی وانٹ دیز پرٹیکولر پرسنز ٹو ووٹ اور ناٹ ٹو ووٹ. لیکن معاشرتی طور پہ, مذہبی طور پہ ہر وہ شخص جو شہری ہے وہ ووٹ دیتا ہے. اب یہ تو آپ کے نظام پہ ہے نا کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں. اب یہ تو آپ کے نظام پہ ہے نا کہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے. آپ اس چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ووٹ دے تو آپ اس کو اتنی مراعات تو دیں. آپ نے اسے کہا 1970 سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو ہماری مڈل کلاس ہے وہ ہمارا اکنامک ہب بن جائے گی. پھر آپ کبھی نیشنلائزیشن میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ سے کراچی نہیں سنبھالا جاتا, پھر کراچی کے بھی لوگ رو کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی پرائیویٹائز کر دیں. تو یہ پورے ملک کا یہ حال ہے. ہمارے ملک میں ایک اچھا آپ کو یاد ہے SIFC کے کوآرڈینیٹر نے کہا تھا کہ ملک میں کوئی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہے, کوئی فارمولا نہیں ہے, چلانا کیسے آپ کو. پھر اس کے بیان کو ایسے لیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ ہم نے کبھی IMF کا کوئی پروگرام پورا ہی نہیں کیا. اس کی وجہ ہے کہ ہم ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ آئیڈیاز ہی کہیں سے نہیں آتے کہ ہم نے ملک کیسے رن کرنا ہے. ہمیں یہ بھی IMF بتاتا ہے کہ اتنے $1 بلین کا خرچہ کرنا حکومتی, اس سے زیادہ نہیں. ہم خود سے یہ نہیں بتا پاتے
کہ ہم کم پیسوں میں مینج کر لیں گے. جی تو مجھے اٹس ایبسولوٹ لیک آف لیڈرشپ. اچھا میرا خیال ہے ماجد صاحب کہ مسئلہ وہ جو نوجوان نسل جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس سے نہیں ہے، مسئلہ اس جنریشن زی اور الفا سے ہے جو پڑھی لکھی ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، اور یہ جتنی بھی انریسٹ ہم دیکھنے میں آ رہی ہے پوری دنیا میں اوورآل، اس میں یہی فینامنا ہمیں نظر آتا ہے. 19 سے یہ کام شروع ہوا، عرب بہار کا جو انقلاب آیا اور مختلف ممالک میں جو حکومتیں تبدیل ہوئیں، تو کیا ہماری نوجوان نسل کو یہ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں جہاں وہ تبدیلی آئی ہے اس کے کوئی نتائج نہیں اچھے برآمد ہوئے، اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بجائے آپ یہ جو ووٹرز ہیں ان کی عمر بڑھانے کی بجائے، اس پہ سوچنے کی بجائے یا کوئی اور حل نکالنے کی بجائے، جو یہ جنریشن زی ہے اس کو انگیج کریں، اس کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی بھی سولوشن اورینٹڈ اپروچ کی طرف جائیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو طاقت سے یا اتھارٹی سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اگر پہلے یہ کام چل رہا ہے تو ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر چیز کسی منطقی انجام تک نہیں جائے گی. یہ جو آپ نے جتنے انقلاب کی بات کی یا جتنے ملکوں میں ابھی ریسنٹلی جو بنگلہ دیش اور سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے، اور اس میں نوجوان نسل کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے جلاؤ گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، انقلاب تو آ گیا لیکن وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکے. لیکن میں اس سے ایک سٹیپ پہلے جاتا ہوں کہ کیا جو بزرگ ہیں یا پختہ عمر کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو نظام کو چلا رہے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ معاملات کو اس نہج تک نہ پہنچنے دیں؟ ذمہ داری تو عائد اس وقت ہوگی کہ جب آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے. اگر آپ اس کو ایک جاری عمل کے طور پہ دیکھیں گے تو بنگلہ دیش، سری لنکا، تیونس، ایون مصر کی بات ہے، شام کی بات ہے، کئی ممالک ہیں، ان میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے وہ ریفارمز نہیں کی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا انقلاب کی طرف نہ جائے تو آپ کو ارتقائی عمل کی طرف جانا ہوگا، آپ کو ایوولوشن کی طرف جانا ہوگا تاکہ آپ ریولوشن کو اوائڈ کر سکیں. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ اس جنریشن کا قصور نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا ہے، کنیکٹڈ نہیں ہے، خواب و خیال میں رہتے ہیں، ان کی دنیا الگ ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا. میرا خیال ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے. اگر ہم یا ہم سے بڑے لوگ یا جو بھی لوگ طاقت میں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب کا، جنگ و جدل کا، جلاؤ گھراؤ کا مسئلہ نہ ہو، تو اس کے لیے پھر آپ کو ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ ایک ایک چیز کا سلوشن نکالا جاتا ہے کاسمیٹکس کی بنیاد پہ، شارٹ ٹرم سلوشن نکالا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ مسئلہ حل کرو، اس کے بعد کیا ہوگا. کراچی کی فائر سے لے کر پنجاب کی CCD ہو جائے یا خیبر پختونخوا کے جتنے مسئلے ہو جائیں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ریفارمز کی طرف نہیں جانا چاہتے. سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے چیزیں کر لیں، لوئر کورٹس جو ہیں وہ اسی طرح موجود ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیز انقلاب کی طرف، جلاؤ گھیراؤ کی طرف، مار کٹائی کی طرف نہ جائے، تو پھر ایک سٹیپ پیچھے ہٹتے ہوئے اس جنریشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ ایسا ڈیلیور کر کے جائے کہ جس کو جین زی اور الفا والے آگے لے کے چلیں. اچھا بطول، کیا خیال ہے، جیسے بات ہوئی کہ نوجوانوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، لیکن کچھ مسائل تو ہیں نا، جیسے کہ یہ جنہوں نے نوجوانوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں آنکھ کھولی ہے، وہ چاہتے ہیں جلدی سے اوور نائٹ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں، وہ جلدی بیزار ہو جاتے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا پھر ان کا جو تاریخ کا مطالعہ ہے، آگہی ہے، وہ بہت کم ہے. جب بھی کچھ ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. تو کیا اس حوالے سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور سوشل میڈیا کی بھی بات اگر کریں تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسے سینسر کیا جائے، لیکن ریگولیٹ کرنے کی بھی شاید اسے ضرورت ہے. میں تو بہت وکیل ہوں اس بات کی کہ سوشل میڈیا کو ریگولرائز ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کی سیلف رسپیکٹ سیف نہیں ہے، کسی کی پرائیویسی سیف نہیں ہے. صرف سیاسی تجزیہ یا ولاگز بنانے کی بات نہیں ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک بہت کمپلیکیٹڈ جگہ بن چکی ہے، اور میں نہیں چاہوں گی کہ جب میرے بچے اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان کے ہاتھوں میں انڈیپینڈنٹلی موبائل ہو تو وہ ریگولرائز، اللہ کرے ریگولرائز ہو، کیونکہ بینگ اے پیرنٹ میرا کنسرن ہے. اچھا ابھی ماجد بات کر رہے تھے کہ، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں انگیج کریں. ایک کتاب ہے وائی نیشنز فیل، اس میں ایگزیکٹلی کانسیپٹ جو ہے وہ ماجد اسی کی وضاحت کر رہے تھے کہ انکلوزیوٹی کی بات ہے. انکلوزیوٹی کیا ہوتی ہے؟ انکلوزیوٹی یہ ہوتی ہے کہ باقی دنیا میں جو مرضی چل رہا ہے
آپ اپنے شہریوں کو دیکھیں. صحیح. آپ میکرو اکانومک انڈیکیٹرز کو نہ دیکھیں جو آپ کا IMF کا سٹریس ہے, آپ مائکرو اکانومک انڈیکیٹرز کو دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے شہروں میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے چھوٹے طبقے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے کسان کیا کر رہے ہیں. بلال, جن معاشروں میں, اور اس کتاب میں وہ پوری فہرست ہے, جی برازیل, فلپین, ایون بھارت, بہت سارے اور ممالک, اینڈ پوسٹ امریکن ورلڈ, فرید زکریا کی جو کتاب ہے, اس کتاب میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت کوئی چینجز نہیں آئی تھیں اکانومی وائز, لیکن انہوں نے بہت اچھا پہلے سے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ انڈیا یا برازیل باقی والے کہاں جا رہے ہیں, صرف انکلوزیوٹی کی بیس پہ کہ آپ اپنے شہریوں کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. کروڑوں بچے آپ کے اسکول سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ اسکول میں بھیجنے کے لیے تو اقدامات کر نہیں رہے, لیکن جو 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو جدی پشتی سیاست میں ہیں, وہ بجائے کو اپنے آپ کو ریپلیس کرنے کی بجائے, خود کو ریپلیس کرنے کی بجائے, اپنی سوچ کو ریپلیس کرنے کی بجائے عوام کو ریپلیس کریں. تو یہ بہت سمپل ہے کہ تم مجھے ووٹ نہیں دے رہے تو تم ریپلیس ہو جاؤ. اور یہ ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریسونیس بہت زیادہ ہے, انٹالرنس ہے, امپیشنس ہے جنریشن میں, دیکھیں وہ تو ٹین ایجرز میں ویسے ہی ہوتا ہے. میرا بیٹا 10 سال کا ہے, تو میں اس کو ہمیں تھوڑا سا کھلے دل سے بات کرنا چاہیے. وہ لوگ جو بھی پروفیشنلز نہیں ہیں, جو میچور نہیں ہیں, آپ کیوں اپنے 15, 16, 17, 18 سال کے بچے شہری سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ آپ کیوں اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ اس بات پہ خوش ہو جائے کہ ہاں جی مریم نواز کی بیٹی کی جو شادی ہوئی ہے وہ شاہانہ شادی ہے, اور اسی دن آگ لگی ہوئی تھی کراچی میں, وہ بیچارہ نہیں سمجھ پا رہا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے, ایسا کیسے ہو رہا ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اچھا جو چیف آف آرمی صاحب وہاں پہ ہیں, یا مریم نواز وہاں پہ ہیں, یا بڑے بڑے وہ سارے شاید کراچی چلے جائیں گے اور لوگوں کو بچا لیں گے. یہ پاکستان میں ایک بیسک ٹین ایجر کی سوچ ہے بلال, اس پہ ہم ہنس نہیں سکتے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انکلوزیوٹی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو کہ ابھی تک ہمارے سیاستدانوں کی پرائیورٹی ہی نہیں ہے. چلیں یہاں ایک مختصر وقفہ لینا ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پنجاب کی کارکردگی پہ بھی بات کریں گے کہ 2 سال میں کیا تبدیل ہوا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا.